नंबर 1, मुआहदा साबित करना लाजमी है। बदई ने अपना पूरा केस 22/9/2000 के मुआहदा फरोख्त पर खड़ा किया, लेकिन वो गवाह मार्जिनल विटनेस पेश ना कर सका, कोई मकूल वजह भी ना दी। कानून शहादत आर्टिकल 17 और 79 कहते हैं 79 के मुताबिक ऐसे मुआहदे को गवाहों के जरिए साबित करना लाजमी था। नतीजा इसका क्या निकला? मुआहदा कानूनी तौर पर साबित नहीं हुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन इकराम, अगर हम अपना हक लेना चाहते हैं, अगर हम अपने हकूक़ चाहते हैं, तो हमें अपने फ़राइज़ अदा करने होंगे। दुनिया आखिरत की खेती है, जो यहाँ बीज बोएंगे वही काटेंगे। हमारा एक अलमिया ये भी है इस सोसाइटी का कि हम अपने आप को इंतहाई नेक समझते हैं और दूसरे बंदे को इंतहाई बुरा समझते हैं। बहरहाल चलते हैं आज की लेटेस्ट जजमेंट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट, शाहिद बिलाल हसन साहब ने ये केस का फैसला लिखा और ये जो केस था ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुआ था। इसमें जस्टिस शाहिया अफरीदी चीफ जस्टिस और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, दो जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना। फैसला लिखा जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने, जो कि एक सिविल के बहुत माहिर जज है। CPLA नंबर है 1035 एंड 1104/2022। नाज़रीन इकराम, ये जो फैसला है जिसकी हम आज बात करेंगे, इसमें जो फ्रीकैन हैं वो हैं मोहम्मद हमायूं एंड अदर्स इन CPLA नंबर 1035/2022। दूसरे इसमें फ्रीकैन मुसम्मा ताज बीबी एंड अनदर इन CPLA नंबर 1104/2022 वर्सेस इशफाक अली निसार एंड अदर्स। शफकत अली निसार नासर है, एक जगह निसार लिखा हुआ है, दूसरी जगह ये शफकत अली का नासर लिख दिया उन्होंने, एंड अदर्स। ये जनाब इसका टाइटल है। नाज़रीन इकराम, वीडियो बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। हर बंदा बच्चा बना रहा है वीडियो लॉ के ऊपर। असल चीज़ एक्सपोजर की है, एक्सपीरियंस की है, तजर्बे की है। वकालत एक ऐसा शोबा है जो कि बंदा कब्र तक भी सीखता रहे, कब्र तब भी वो ये नहीं कह सकता कि मैं माहिर हूँ। तो जनाब चलते हैं। नाज़रीन इकराम, इस केस की बाबत जब हम बात करेंगे तो इसमें जो चीज़ डिस्कस हुई है ना, वो ये केस जो है वो बुनियादी तौर पर तो अहम कानूनी निकात के गिर्द घूमता है। नंबर 1, मुआहदा साबित करना लाजमी है। बदई ने अपना पूरा केस 22/9/2000 के मुआहदा फरोख्त पर खड़ा किया, लेकिन वो गवाह मार्जिनल विटनेस पेश ना कर सका, कोई मकूल वजह भी ना दी। कानून शहादत आर्टिकल 17 और 79 कहते हैं 79 के मुताबिक ऐसे मुआहदे को गवाहों के जरिए साबित करना लाजमी था। नतीजा इसका क्या निकला? मुआहदा कानूनी तौर पर साबित नहीं हुआ। इसमें एक और चीज़ जो डिस्कस हुई है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हक नहीं, स्वाबदिदी रिलीफ है। यानी कि अदालत का मर्जी है अदालत की कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत जो आप गए हैं वो आपको आपके हक में करे या ना करे। तीसरा इसमें पॉइंट डिस्कस हुआ है एडवर्स प्रजम्पशन का, मनफी कियास। गवाह पेश ना करने पर अदालत ने यह फ़र्ज़ किया कि अगर गवाह आते तो मुद्दई के ख़िलाफ़ जाते हैं। तो जनाब ये हमारा आज का मैटर है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब का लिखा हुआ ये फैसला हमारे सामने आ चुका है। नाज़रीन इकराम, मौजूदा तनाज़ा प्लाट नंबर 160 से मुतल्लक है, जो 272 मुरब्बा गज इस्लामाबाद में E12/3 में वाक़या सेक्टर 3 रकबा पर मुश्तमिल है। कैटेगरी आबाद जिसे मुतनाज़ा जायदाद कहा गया है, जो असल में मुसम्मा ताज बीबी मुद्दा नंबर 4
ابلیغ مدعا علیہ نمبر 1 کی ملکیت تھی. 2 کیسز ہیں نا, دونوں فریق نے ایک دوسرے کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے. مدعا علیہ نمبر 1 مدعی کا موقف یہ ہے کہ اس نے مورخہ 22/9/2000 کو فروخت کا ایک معاہدہ کیا جس کی کل مالیت 6 لاکھ روپے تھی, جو اس کے مطابق مکمل طور پر ادا کر دی گئی تھی. مزید یہ بھی موقع اختیار کیا گیا چونکہ اس وقت جائیداد قابل انتقال نہیں تھی, لہذا 3 جنرل پاور آف اٹارنی نمبر 2626, 2627 اور 2628 مورخہ 22/9/2000 کو فروخت کنندہ کی جانب سے مدعی کے حق میں جاری کی گئی. معاہدہ کس کے ساتھ کیا گیا تھا؟ مسمات تاج بی بی کے ساتھ. فریقین وینڈر کنسٹرکشن ایگریمنٹ کے تحت ایک تعمیراتی معاہدے کا دعویٰ بھی کیا گیا. مدعی کے مطابق جب جائیداد مقررہ ٹرانسفر فیس کی ادائیگی کے بعد قابل انتقال ہو گئی تو فروخت کنندہ نے لین دین مکمل کرنے سے گریز کیا, جس کے باعث مدعی کو 21/3/2005 کو مخصوص اور دائمی یعنی کہ پوزیشن اور اسپیسیفک پرفارمنس ادائیگی کے لیے دعویٰ دائر کرنا پڑا. اب کیا ہوا؟ جن درخواست گزاران نے اس دعویٰ کی مخالفت کی اور لمیٹیشن کا موقف اختیار کیا کہ یہ دعویٰ مدت میعاد میں آتا ہے, مبینہ معاہدہ جعلی اور من گھڑت ہے اور مدعی کا اس جائیداد میں کوئی قابل نفاذ انٹرسٹ نہیں ہے. مزید یہ بھی کہا گیا کہ لافل چین جو ہے متنازع جائیداد ایک قانونی ملکیتی سلسلہ کے ذریعے درست طور پر منتقل ہو چکی تھی, جس کے تحت ٹائٹل شاہد محمود کیانی نے 19/2004 کو اصل مالک مسمات تاج بی بی سے ہی جائیداد خریدی تھی. بعد ازاں یہ جائیداد درخواست گزار نمبر 1 کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے خریدی, جس کے بعد تمام قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد 8/6/2004 کو جائیداد مدعا علیہ نمبر 5 کے نام منتقل کر دی گئی. یہ بھی موقع اختیار کیا گیا کہ کسی سابقہ دعوے کے جو ہے علم خریداری نیک نیتی کے بغیر کی گئی. شواہد ریکارڈ کرنے کے بعد معزز ٹرائل کورٹ نے 30/1/2013 کو فیصلہ و ڈگری کے ذریعے دعویٰ منظور کر لیا. درخواست گزاران کی جانب سے دائر کردہ اپیل کو معزز ایپیلیٹ کورٹ نے مورخہ 15/5/2015 کے فیصلے کے ذریعے خارج کر دیا. اس طرح ایک سول ریویژن CR نمبر 480/2015 جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے دائر کی گئی تھی وہ بھی مسترد کر دی گئی. بذریعہ فیصلہ مورخہ 26/1/2022 لہذا درخواست گزار نے ہائی کورٹ کے فیصلہ مورخہ 26/1/2022 کے فیصلے کے خلاف اپیل کی اجازت کے لیے لیو ٹو اپیل کے لیے اس عدالت سے انہیں سپریم کورٹ سے رجوع کیا. درخواست گزاران کے معزز وکیل نے موقع اختیار کیا کہ مدعی ابلیغ مدعا علیہ کے پورے مقدمے کی بنیاد مورخہ 22/9/2000 کے مبینہ معاہدہ فروخت پر ہے, جسے قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 17 اور 79 کی لازمی شرائط کے مطابق ثابت نہیں کیا گیا. یہ 17 اور 79 بڑے امپورٹنٹ ہیں قانون شہادت آرڈر 1984 کے میں. یہ دلیل دی گئی کہ متعلقہ دستاویز پر بظاہر حاشیہ نویس کے دستخط موجود ہے, مگر مارجنل وٹنس یعنی گواہوں کو مدعی ان گواہوں کو عدالت میں پیش کرنے میں ناکام رہا اور نہ ہی ان کو پیش نہ کرنے کی کوئی وضاحت فراہم کی گئی. ایسے حالات میں یہ معاہدہ قانونی طور پر ثابت شدہ نہیں سمجھا جا سکتا اور نہ ہی اس کی بنیاد پر اسپیسیفک پرفارمنس کی ڈگری دی جا سکتی ہے. مزید یہ موقع اختیار کیا گیا کہ جہاں کسی دستاویز کو قانون کے مطابق درکار ہو, اس کیس کے حاشیہ نویس یعنی اٹیسٹیشن تصدیق کرنے والے گواہوں کے ذریعے ثابت نہ کیا جائے تو اس پر انحصار کرنے والا فریق لازمی ناکام ہو جاتا ہے. معزز وکیل نے مزید استدلال کیا کہ متحدہ عدالتوں نے دستاویزات کے ثبوت کے طے شدہ اصولوں کا غلط اطلاق کیا
اور اس حقیقت کے باوجود کہ مدعی کو پورا کرنے کے مدعی اپنے اوپر عائد بار ثبوت کو پورا کرنے میں ناکام رہا، اسے اسپیسیفک پرفارمنس کے تحت ریلیف دیا جائے۔ اس کے برعکس مدعا علیہ مدعی کی جانب سے پیش ہونے والے معزز وکیل نے متعدد عدالتوں کے متفقہ نتائج کی حمایت کی اور موقف اختیار کیا کہ مورخہ 22/9/2000 کا معاہدہ برائے فروخت ریکارڈ پر موجود زبانی اور دستاویزی شہادت کے ذریعے کافی حد تک ثابت ہو چکا ہے۔ یہ بھی استدلال کیا گیا کہ متعدد عدالتوں نے شواہد کا جائزہ لینے کے بعد اس لین دین کو حقیقی قرار دیا۔ حقائق پر مبنی نتائج میں عام طور پر اس عدالت کے اختیاری دائرہ اختیار میں مداخلت کی ضرورت نہیں تھی۔ معزز وکیل نے مزید کہا کہ مدعی نے پوری رقم فروخت ادا کر دی تھی اور وہ ہمیشہ معاہدے کے اپنے حصے کو پورا کرنے کے لیے آمادہ رہا، جبکہ فروخت کنندہ گریز کرتا رہا۔ لہٰذا یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ان حالات میں متعدد عدالتوں نے اسپیسیفک پرفارمنس کے قانون کے تحت اپنے اختیار کو درست طور پر استعمال کیا۔ اسی بنیاد پر درخواست کی گئی کہ یہ درخواست خارج کی جائے۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلے میں لکھتی ہے کہ ہم نے ریکارڈ کا جائزہ لیا اور دونوں فریقین کو سن لیا۔ فریقین کے معزز وکلاء کے دلائل اور دستیاب ریکارڈ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ کیس میں تنازع بنیادی طور پر دو باہم مربوط سوالات کے گرد گھومتا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے جی؟ کیا مورخہ 22/9/2000 کا مبینہ معاہدہ برائے فروخت قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 17 اور 79 کہہ رہا ہوں، 79 ساتھ انگریزی میں بول رہا ہوں کیونکہ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہ آرٹیکل 17 اور 79 کے لازمی تقاضوں کے مطابق ثابت کیا گیا کیا اسے؟ دوسرا جی، کیا اس کیس کے حالات میں متعدد عدالتوں نے اس معاہدے کی بنیاد پر اسپیسیفک پرفارمنس کا جو ڈگری عطا کی اس میں اپنے ثوابدیدی اختیارات کو درست استعمال کیا یا نہیں کیا؟ مدعی کے دعویٰ کی پوری بنیاد مورخہ 22/9/2000 کے مبینہ معاہدہ برائے فروخت پر قائم ہے۔ اسپیسیفک پرفارمنس کی ڈگری دینے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ خود معاہدہ قانون کے مطابق ثابت کیا جائے۔ اب یہ اصول طے شدہ ہے کہ جہاں کسی دستاویز کا قانوناً تصدیق ہونا ضروری ہو، وہاں اس کے اجرا شدہ تصدیق اس کے اجرا یعنی کہ ایگزیکیوشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دستاویزات قانونی طور پر تصدیق ہوں، اور تصدیق کرنے کے لیے ڈاکومنٹس کو گواہوں کے ذریعے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ جب تک ان کی عدم موجودگی کی اگر گواہوں کے ذریعے ثابت نہیں کیا گیا تو ان کی عدم موجودگی کی معقول وضاحت دینی چاہیے۔ یہ تقاضا براہ راست قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 17 اور 79 سے اخذ ہوتا ہے، جو ایسی دستاویزات کے ثبوت کا طریقہ کار بیان کرتے ہیں۔ اسی اصول کو عدالت عظمیٰ نے مقدمہ 2007 SMER 1076 میں رفاقت علی اینڈ ادرس ورسز مسمات جمشید بی بی میں واضح کیا اور قرار دیا گیا کہ قانون شہادت کے آرٹیکل 17 اور 79 کے مطابق صحت درخواست گزاروں پر لازم تھا کہ وہ معاہدہ کے 2 تصدیقی گواہ پیش کریں، مگر انہوں نے صرف 1 گواہ پیش کیا، لہذا متحدہ عدالتوں کا ان کے دعوے کو مسترد کرنا درست تھا۔ اسی طرح 2019 SMER 880 میں بھی عدالت نے اس تقاضے کی لازمی حیثیت کو دہرایا۔ کیا کہا جی؟ 2 گواہوں میں سے صرف 1 کو پیش کیا گیا، دوسرے کو پیش نہ کرنے کی کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ ان عدالتی فیصلوں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تصدیقی گواہوں کو پیش کرنا لازمی شرط ہے، اور اس کی خلاف ورزی دستاویز کو قانونی طور پر غیر ثابت شدہ بنا دیتی ہے۔ موجودہ مقدمہ میں معاہدہ برائے فروخت کے اجراء کو مدعا علیہ نے واضح طور پر تسلیم نہیں کیا بلکہ انکار کیا۔ ایسی صورت میں دستاویز کا سخت ثبوت درکار ہوتا ہے، تاہم ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاہدے کے تصدیقی گواہ پیش نہیں کیے گئے اور نہ ہی ان کی عدم موجودگی کی کوئی وضاحت پیش کی گئی ہے۔ یہ کوتاہی مدعی کے مقدمہ کی بنیاد کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ PLD 2014 SC 794 میں عدالت نے قرار دیا کہ جناب نہ ہی گواہ اور نہ ہی نوٹری پیش کیا گیا،
اور نہ ہی یہ کہا گیا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں یا دستیاب نہیں ہیں۔ نہ عدالت نے مزید واضح کیا کہ جب دستاویز کی اجرا پر تنازع ہو تو گواہوں کو پیش نہ کرنا دعویٰ کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے، فاٹل ثابت ہوتا ہے۔ موجودہ مقدمات کے حالات بھی اسی نوعیت کے مدعی کی جانب سے پیش کرتا ہے معاہدہ اور پاور آف اٹارنی غیر منقولہ جائیداد سے متعلق مالی ذمہ داریاں پیدا کرتے ہیں، لہٰذا یہ قانون شہادت آرٹیکل کے 17(2) کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ PLD 2003 SC 31 میں عدالت نے قرار دیا کہ ایسی دستاویز جس میں ایجنٹ کو مالی معاملات میں اختیار دیا جائے، اس کی تصدیق 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 خواتین سے ہونا لازمی ہے، اور عدالت میں سے آرٹیکل 79 کے مطابق ثابت کرنا ضروری ہے۔ مزید کہا گیا کہ 2 گواہوں کی تصدیق کے بغیر دستاویز درست نہیں سمجھی جائے گی۔ یہ فیصلہ واضح کرتا ہے کہ آرٹیکل 17 اور 79 کی پابندی لازمی ہے۔ اسپیسیفک پرفارمنس کا ریلیف کوئی صوابدیدی حق کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ یہ صوابدیدی ریلیف ہے، عدالت کا، کلائنٹ کا نہیں ہے، سائل کا نہیں ہے۔ اسپیسیفک پرفارمنس میں عدالت کا اختیار ہے، عدالت اس کی پابند نہیں کہ ہر صورت میں ریلیف دے۔ ان اصولوں کو موجودہ مقدمے پر لاگو کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ معاہدہ قانون کے مطابق ثابت نہیں ہوا، گواہ پیش نہیں کیے گئے اور کوئی وضاحت بھی نہیں دی گئی۔ قانون شہادت کے آرٹیکل 129 کے تحت منفی قیاس پیدا ہوگا کہ اگر گواہ پیش کیے جاتے تو ایڈورس پرزمپشن وہ مدعی کے موقف کی حمایت نہ کرتے۔ مزید یہ کہ جائیداد پہلے ہی تیسرے فریق کو منتقل ہو چکی ہے۔ مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ مدعی معاہدہ ثابت کرنے میں ناکام رہا، اس لیے وہ اسپیسیفک پرفارمنس کے تحت ریلیف کا حقدار نہیں ہے۔ درخواست کو اپیل میں منظور کیا جاتا ہے، درخواست کو اپیل میں تبدیل کرتے ہوئے منظور کیا جاتا ہے۔ متحد عدالت، ایپلیٹ عدالت اور ہائی کورٹ کے فیصلے کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو۔ اس میں معاہدہ ثابت کرنا لازمی ہے، یہ ڈسکس کیا گیا۔ اسپیسیفک پرفارمنس حق نہیں، صوابدیدی ریلیف ہے، اور ایڈورس پرزمپشن اگر آپ گواہ عدالت میں پیش نہیں کرتے تو یہ فرض کیا جائے گا کہ اگر گواہ پیش ہوتے تو مدعی کے خلاف ہو جاتے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کوئی کویسچن کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ ہماری قانونی جو ہے مشاورت لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے واٹس ایپ ہمارا جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ جائے گا، اس کے ذریعے آپ ہم سے وائس میسج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کیس تیار کروانا چاہیں، کسی کیس کی بحث تیار کروانا چاہیں، کسی کیس کی ایویڈنس تیار کروانا چاہیں، تب بھی آپ ہماری خدمات لے سکتے ہیں۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔